पिंजरे बाबा मुक़द्दम। पिंजरों का अजायब खाना उस शहर की काबिल-ए-दीर जगहों में से था। वसी मैदान में एक पहाड़ी पर बनी हुई उसकी मखरूती छत वाली इमारत दूर ही से नजर आने लगती थी। मोटरें तमाशाइयों के एक लहराती हुई सड़क से, जिसके दोनों तरफ शहतूत के दरख्त लगे हुए थे, इमारत के सामने वाले मैदान में उतारती थी। अगर कोई पहाड़ी पर पैदल जाना चाहता तो उसके लिए एक तंग रास्ता था, जिस पर 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। पैदल जाने वाला 2-3 बार बीच बीच में बने हुए चबूतरों पर बैठकर सुस्ताने के बाद भी आगे बढ़ सकता था। ऊपर से नीचे तक पूरी पहाड़ी थालों में तरतीब के साथ लगाई हुई अंगूर की बेलों और सुम्माक की झाड़ियों से ढकी हुई थी। ऐसे बंजर मैदान में जहाँ खारदार झाड़ियों के सिवा कुछ न उगता था, उस हरी भरी पहाड़ी का मंजर बहुत भला मालूम होता और हर शख्स का जी चाहता कि इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और उस सब्ज पहाड़ी पर से मैदान और अतराफ के नशीब फराज का समा देखे। बाहर से अजायब खाने की शक्ल एक चौड़े सतून की सी थी, जिसकी छत गुंबद नुमा थी। उसकी दीवार बंदी जमीन से उठकर गुंबद तक पहुंचती हुई लोहे की लंबी लंबी सलाखों से की गई थी। गुंबद के सिरे पर एक हल्का था और उसमें लगा हुआ एक बड़ा सा आंकड़ा ऊपर फिजा में उठता चला गया था। इमारत का फर्श दूर दूर पर बने हुए पायों पर कायम किया गया था और इस तरह देखने में ऐसा मालूम होता था कि एक बहुत बड़ा पिंजरा आसमान से लटका हुआ है। अगर कोई पिंजरों के अजायब खाने की सैर करना चाहे तो उसको इमारत के सामने के मैदान से शुरू होने वाली कुछ और सीढ़ियां चढ़कर उस बड़े पिंजरे के दरवाजे तक जाना होगा। वहां पिंजरे ही की शक्ल के एक हुजरे में अजायब खाने के तन्हा मुहाफिज से मालूमाती किताबचा लेकर वो इमारत के अंदर दाखिल होगा। इमारत के अंदर 3 मंजिलें हैं और उसके मरकज में बना हुआ एक पेशदार जीना उन तीनों मंजिलों को आपस में मिलाता है और ये इमारत पिंजरों से भरी पड़ी है। छोटे और बड़े पिंजरे, लकड़ी के पिंजरे, लोहे के तार के बने हुए पिंजरे, सोने के और चांदी के पिंजरे, और ये पिंजरे तरह तरह की शक्लों के हैं। इनमें से बाज़ जो दूर दस्त सरजमीनों के नीम वहशी कबीलों और पहनावर समंदर के जजीरों से हासिल किए गए हैं, ऐसी ऐसी वजहों के हैं कि तमाशाई उन्हें अच्छी तरह देखने के लिए देर देर तक एक ही जगह खड़ा रह जाता है। हर पिंजरे के पास ही ये भी लिखा हुआ है कि इसे कहाँ बनाया गया, कब खरीदा गया और इसमें किस किस्म का जानवर या परिंदा रखा जाता था। उन पिंजरों में कोई जानवर नहीं है, सब खाली हैं और उनमें खाने पीने के बर्तन जो के तो रखे हुए हैं। सारे पिंजरों में जानवरों के बैठने और सोने के अड्डे, पटरियाँ, कड़े और आशियाने भी मौजूद हैं। अजायब खाने के अंदर की फिजा भी ऐसी है कि ज़रा गौर करने पर तमाशाई खुद को अचानक एक बड़े से पिंजरे में बंद महसूस करता है और उस पर दहशत तारी हो जाती है। सबसे पहला पिंजरा, जिसका नंबर 1 है, छोटा सा और लकड़ी का बना हुआ है और उसमें पानी पीने की कटोरी और दाने का बर्तन रखा हुआ है। मालूमाती किताबचा देखने पर तमाशाई को उसकी सराहत मिलती है। मैंने पहले कफस को एक लड़के के पास देखा जिसने उसमें एक गौरैया का बच्चा बंद कर रखा था। ये नन्हा परिंदा पिंजरे के अंदर सुकड़ा हुआ ओंघ रहा था। मैंने ये पिंजरा परिंदे समेत लड़के से खरीद लिया। परिंदे का पोटा सूज गया था और वो बिल्कुल निढाल हो रहा था। मैंने उसे रिहा कर दिया। वो झिझकता हुआ पिंजरे से बाहर निकला और अपने कमज़ोर परों से बमुश्किल उड़कर एक दीवार पर बैठ गया। फिर वहाँ से भी उड़ा और एक दरख्त की टहनी पर जा बैठा। मैं खाली पिंजरा अपने साथ ले आया और कई दिन तक अपने कमरे में रख कर उसे देखता रहा। मैं देखता था कि बहुत से लोग तरह तरह की चीज़ें जमा करते हैं और अपने इस शुगल में उन्हें बड़ा इन्हिमाक रहता है। लोग टिकट जमा करते हैं, माचिस की डिब्बियाँ, कुफ्ल, पुराने प्याले और काबे इधर उधर से तलाश करके इकट्ठा करते हैं। मैंने भी इरादा कर लिया कि मैं पिंजरे जमा करूँगा। ये ख्याल मुझे बहुत पसंद आया। मुझे अपने बाप से तरके में बड़ी जायदाद मिली थी। मेरी बीवी बच्चे भी नहीं थे। मेरे से तन्हा आदमी के लिए ये बड़ा अच्छा मशगला था। लिहाजा मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने बाज़ारों और महलों में घूमना शुरू किया और पिंजरा नंबर 2 खरीदा। इस पिंजरे में एक तरका था। गौरैया से कुछ बड़ा मटियाले रंग का ये परिंदा पिंजरे के फर्श पर मुस्तकिल इधर से उधर चक्कर काटा करता और हमेशा बाहर की तरफ देखता रहता है। जिस दिन मैंने इसे देखा वो चहचहा रहा था और सीटियाँ बजा रहा था। वो अपने हम जिनसों को बुला रहा था। बयाबानों का ख्वाहा था, खुली फिजा का तालिब था जिसमें पर खोलकर उड़ सके।
آزادی کے لیے اس کی یہ کوشش اور فریاد کا انداز دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ جیسے بھی بن سکا میں نے اس کے مالک کو، جو ایک دکاندار تھا، راضی کر کے اسے خرید لیا اور گھر لے آیا۔ یہ پرندہ دن بھر میرے گھر میں سیٹیاں بجاتا اور زور زور سے چہچہاتا رہا۔ پنجرے کے اندر ایک آئینہ لگا ہوا تھا۔ پرندہ کبھی کبھی اس کے سامنے آ کر ٹھہر جاتا اور یہ سمجھ کر کہ سامنے ایک اور ترقہ ہے، اپنے حلقوم کو پھلا کر چہچہانے لگتا۔ اسی دن سہ پہر کے قریب میں نے اس کا پنجرہ اٹھایا اور شہر کے باہر آ گیا۔ ترکاریوں کے ایک کھیت میں جا کر میں نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور پرندے کو آزاد کر دیا۔ ایک شخص جو وہیں پر موجود تھا کہتا رہا کہ اس پرندے کو شکرا جھپٹ کر لے جائے گا، مگر میں اس کی بات پر کان دھرے بغیر دیکھ رہا تھا کہ پرندہ اڑا اور اڑتے اڑتے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ گھر لوٹ کر میں بہت خوش تھا کہ اب میرے پاس ایک اور پنجرہ ہو گیا۔ میں نے اسے جھاڑ پونچھ کر ایک کھوٹی سے لٹکا دیا۔ یہ مضبوط پنجرہ تھا جس کے کڑے تانبے کے تھے، غلاف سرخ کپڑے کا، پانی کی کٹوری پھولدار چینی کی، دانے کی پیالی پر منبت کاری اور ایک چھوٹا سا آئینہ۔ پھر 2-3 دن ایسے گزرے کہ میرے دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا میں اس کو دور نہ کر سکا۔ میں نے خود سے کہا، اے مرد، ہر شخص کسی نہ کسی راستے پر لگا ہوا ہے۔ یہ تیرا راستہ ہے، پرندوں کو ان کے پنجروں سمیت خریدنا، پرندوں کو آزاد کرنا اور پنجروں کو جمع کرنا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر خوش ہوتا تھا کہ ایک دن میں پنجروں کے سب سے بڑے ذخیرے کا مالک ہو جاؤں گا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے جب دنیا میں کوئی پنجرہ باقی نہ رہ جائے، یا کم از کم وہ سرزمین جہاں میں رہتا ہوں پنجروں سے خالی ہو جائے۔ اسی فکر اور اسی آرزو میں آخر میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ میں نے 2 لڑکوں کو ملازم رکھ کر اپنے ساتھ لیا۔ بہت سے لوگ اپنے پنجرے بیچنے پر تیار نہ ہوتے، کہتے کہ یہ تو ہمارا مشغلہ ہے اور ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ میں جواب میں نرمی کے ساتھ ان سے بحث کرتا اور بہرطور آخرکار مجھے کو کامیابی ہوتی۔ ان سب کو پیسہ ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا۔ اس دن میں نے 11 پنجرے خریدے۔ ان پنجروں میں 4 سہرے، 2 گوریا، 1 ترقہ، 1 طوطا، 2 کناریاں اور 1 بلبل تھی۔ دونوں ملازم لڑکوں کی مدد سے میں ان پنجروں کو شہر کے باہر ایک باغ میں لے گیا اور ان سب لوگوں کے سامنے جو ہمارے ساتھ ہو لیے تھے میں نے پرندوں کو چھوڑ دیا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ کناریاں بھوکی مر جائیں گی، گوریوں کو شکرا کھا جائے گا، طوطا اس علاقے میں زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن میں ان کی باتوں پر دھیان دیے بغیر پرندوں کو آزاد کر کے خالی پنجرے گھر لے آیا۔ میرے اپنے شہر میں بہت سے لوگ کرک پالتے تھے۔ یہ پرندہ درخت پر نہیں بیٹھتا بلکہ میدانوں اور کھیتوں میں رہتا ہے۔ اس کی رنگت خاکی اور جسامت کبوتر سے کم ہوتی ہے۔ جنگلی جھاڑیوں اور گیہوں کے کھیتوں میں انڈے دیتا اور بچے پالتا ہے۔ اس کا شکار کرنے والے جس کھیت میں اس کی آواز سنتے ہیں اس کے قریب ہی جال بچھا دیتے ہیں، پھر اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان کی مدد سے ایسی آواز پیدا کرتے ہیں جو اس کی مادہ کی آواز سے ملتی جلتی ہے۔ بیچارہ پرندہ آواز کی طرف بڑھتا ہے اور ناگہاں جال میں پھنس جاتا ہے، تب اس کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر لیتے ہیں۔ یہ اسیر پرندہ دن رات پنجرے کے در و دیوار پر ٹکریں مارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سر اور پیروں سے خون بہنے لگتا ہے۔ لوگ اس کو تلف ہونے سے بچانے کے لیے پنجرے کی دیواریں سوت کی جالی سے بناتے ہیں۔ گرمی کے دنوں میں سویرے تڑکے جب دھندلکا چھایا ہوتا ہے اور صبح کی نرم ہوا چل رہی ہوتی ہے، کرک بولتا ہے۔ اس کی آواز میں تمنا، یاس اور التجا ہوتی ہے۔ میں نے کرک کا سا آزادی کا جویا کوئی پرندہ نہیں دیکھا۔ یہ کبھی پنجرے سے مانوس نہیں ہوتا، ہمیشہ باہر کی سمت دیکھتا رہتا ہے اور ہمیشہ پنجرے کی جالیوں سے سر ٹکراتا رہتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں سب کرکوں کو آزاد کر کے رہوں گا۔ اپنی املاک سے میری یافت بہت تھی اور اس کی بدولت اپنے فیصلے پر عمل کرنا میرے لیے بہت آسان ہو گیا، اتنا کہ کچھ عرصے کے اندر اس شہر میں ایک بھی ایسا پنجرہ نظر نہیں آتا تھا جس میں کوئی پرندہ قید ہو۔ اب کسی کو پنجرے کے اندر سے بلبل کی آواز، کناری اور ترقی کی چہچہاہٹ، طوطے کی بولی سنائی نہیں دیتی تھی۔ اب صبح کی ٹھنڈی ہوا میں گھروں کے اندر سے آتی ہوئی کرک کی فریاد کانوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ ہم دیکھتے تھے کہ قمریاں چھتوں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور طوطے شہر کے باغوں میں اونچے درختوں پر ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں۔ جب میں اپنے گھر میں خالی پنجروں کو دیکھنا شروع کرتا تو مجھ پر ایک کیف و نشاط کا عالم طاری ہو جاتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ دنیا میں اکیلا میرا ہی شہر نہیں ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک میری عمر ختم نہیں ہوتی
میرا کام ابھی باقی ہے۔ مجھے دور افتادہ قریوں، شہروں، زخار سمندروں کے دور دست جزیروں، تپتی ہوئی زمینوں، سربفلک برف آلود پہاڑوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پنجرے لانا ہے۔ ذخیرے کو مکمل ہونا چاہیے، ذخیرے میں ہر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ میرا ذخیرہ تو محض مقامی تھا اور اس کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی، تو میں نے سفر کا سامان کیا اور دوسرے ملکوں کی سیاحت کے لیے روانہ ہوا۔ جس طرح شہر بشہر لوگوں کی زبان، لہجے، شکل و صورت، رسم و رواج میں تبدیلی ہوتی جاتی ہے، اسی طرح الگ الگ شہروں کے پنجروں کی ساخت اور پرندوں کی قسموں میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ جس چیز میں فرق نہیں آتا وہ انسان کا یہ شوق ہے کہ پنجرے بنائے اور حیوانوں کو اسیر کرے۔ ہر جگہ طرح طرح کی شکلوں والے پنجرے کی کثرت تھی اور ان سب پنجروں میں رنگ برنگ کے پرندے، بھانت بھانت کے جانور نظر آتے تھے۔ ہر جگہ طرح طرح کی شکلوں والے پنجروں کی کثرت تھی اور ان سب پنجروں میں رنگ برنگ کے پرندے، بھانت بھانت کے جانور نظر آتے تھے کہ یا تو ایک کونے میں سمٹے ہوئے پڑے ہیں یا چیخ رہے ہیں۔ ایک شہر میں مجھے لومڑی کا ایک لاغر اور کمزور بچہ پنجرے میں بند نظر آیا۔ اس کے بال جھڑ رہے تھے، اس کی سوجی ہوئی سرخ کھال نیچے سے جھلک رہی تھی، اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے اسے پنجرے سمیت خرید لیا۔ اس کا فروخت کر لینا اس کے مالک کے لیے ایسی امید کے خلاف بات تھی کہ وہ حیران تھا اور خوش تھا۔ میں نے پنجرہ صحرا میں لے جا کر لومڑی کے بچے کو ٹیلے کے درمیان چھوڑ دیا۔ اس کا پنجرہ بہت بھاری، غلیظ اور متعفن تھا۔ اس کا ساتھ لانا دشوار اور بیکار تھا، اس لیے میں نے اسے وہیں توڑ کر جلا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ سارے پنجروں کو ساتھ لانا مجھ سے ممکن بھی نہ تھا، لہٰذا میں ہر جگہ کے صرف 2 خاص پنجرے چھانٹ کر رکھ لیتا اور بقیہ ضائع کر دیتا۔ میں ایک مشہور آدمی ہو چکا تھا، وہ آدمی جو پرندے کو آزاد کرتا ہے، پنجروں کو توڑ ڈالتا ہے یا ساتھ لے جاتا ہے۔ میری خوشی کا واحد ذریعہ تھا کہ جہاں سے میں گزرتا میرے پیچھے کوئی پنجرہ اور اس میں فریاد کرتا ہوا کوئی جانور، کوئی پرندہ باقی نہیں رہتا تھا۔ تماشائی، تو اس عجائب خانے میں پنجرے دیکھ رہا ہے، ان کی تعداد ہزاروں سے اوپر ہے۔ میں نے انہیں دور دور کے شہر و دیار سے لا کر جمع کیا ہے۔ اپنے امکان بھر میں ہر جگہ پہنچا اور زیادہ سے زیادہ پنجرے حاصل کرنے کی دھن میں ہر سرزمین کی سیر کی۔ تو اس عجائب گھر میں ایک پنجرے کے سامنے پہنچے گا جو بہت شاندار اور خوشنما ہے، بہترین لکڑی سے بنایا گیا ہے، ایک چابک دست استاد کی مہارت کا نمونہ ہے۔ اس کو سیب کے ٹکڑوں، چاندی کی کیلوں اور سونے کے چھلوں سے منقش کیا گیا ہے۔ اس کے حلقوں اور خانوں پر کندہ کاری کی گئی ہے، اسے پھول پتیوں اور دلکش وزوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ ایک دن تھا جب اسے ایک پنجرے میں ایک مینا بند تھی۔ میں نے اسے یہاں سے بہت دور ایک جگہ دیکھا تھا۔ حسین مینا تھی، سیاہ رنگ، چونچ اور پنجے زرد اور سڈول۔ وہ لگاتار پنجرے میں ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ اڈے پر اس کو چین نہ تھا، بار بار سیٹیاں سی بجاتی اور اس کی تیز آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ میں اسے بڑی منت سماجت کے بعد خرید پایا۔ اس کا مالک اتنے خوبصورت پرندے کو ہاتھ سے دینا نہیں چاہتا تھا، مگر آخر راضی ہو گیا۔ میں نے اس کے سامنے ہی پنجرے کا در کھول دیا، مینا پر پھڑپھڑا کر نکلی اور پاس کے ایک درخت پر جا بیٹھی۔ اس کے دوسرے دن وہیں مجھے ایک اور مینا نظر آئی، اتنی ہی بڑی اور اسی وضاقتہ کی۔ میں نے اسے بھی خریدا اور آزاد کر دیا۔ 3 دن میں 3 دفعہ یہی واقعہ پیش آیا۔ چوتھے دن مجھے شک ہوا کہ شاید میں اسی ایک پرندے کو چوتھی دفعہ خرید رہا ہوں، اس لیے اب کی بار میں نے پنجرہ اور مینا کو ساتھ لیا اور اس شہر سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک جنگل کے پاس رک کر میں نے پنجرے کا دروازہ کھولا۔ مینا آہستہ سے پنجرے کے اڈے پر سے اتری، کچھ دیر تک دروازے پر رکی رہی۔ اس کی نظر درختوں پر جمی ہوئی تھی، شاخوں پر چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ ذرا سی ہچکچاہٹ کے بعد اچانک مینا نے پر کھول دیے اور جنگل میں غائب ہو گئی۔ غیر ملکوں اور اجنبی سرزمینوں کی سیاحت میں مجھے برسوں لگ گئے۔ 20 سال سے زیادہ کے عرصے تک میں ملکوں شہروں سرگردہ رہا۔ پنجرے دیکھے، ان میں محبوس جانور اور پرندے دیکھے، پنجرے خرید لیے، جانوروں کو چھوڑ دیا، پرندوں کو اڑا دیا۔ خالی پنجرے جتنے لا سکتا تھا لایا، باقی کو توڑ ڈالا، پانی میں ڈبو دیا، آگ میں جلا دیا۔ آخر برسوں کے بعد جب میرے بال سفید ہو چکے تھے، امنگ، جوانی، زندگی کا ولولہ سب ختم ہو چکا تھا، ایک دن ہزارہا پنجروں کے ساتھ لدا پھندا
میں اپنے شہر واپس پہنچا۔ میں بہت خوش تھا کہ دنیا میں پنجروں کا سب سے بڑا ذخیرہ میرے پاس ہے۔ لیکن واپس آنے کے پہلے ہی دن مجھے ہر دکان پر اور ہر مکان میں پنجرے نظر آئے۔ ان پنجروں میں رنگا رنگ پرندے گردن ڈالے اڈوں پر بیٹھے تھے۔ پرندے پنجرے کے در و دیوار سے سر ٹکرا رہے تھے۔ کرک کی التجائیں، طوطے کی چیخیں، کناری کی فریادیں پہلے سے زیادہ تیز تھیں۔ پنجرے اور ان میں اسیر حیوان لوگوں کی دولت و ثروت کا نشان تھے۔ بہت ایسے تھے کہ انہی کے ذریعے روزی کماتے تھے۔ بہت ایسے تھے کہ خوبصورت پنجروں، نایاب پرندوں، گھنے پروں والی مضبوط کناریوں، خوش آواز کرکوں اور پڑھائے ہوئے طوطوں کے مالک ہونے پر فخر کرتے تھے۔ پھر اب میں کیا کرتا؟ نئے سرے سے سب کو خریدنا اور آزاد کرنا شروع کرتا؟ نہیں، وقت گزر چکا تھا۔ میری زندگی کے کتنے ہی برس اسی دھن میں نکل گئے، اور اس تمام کوشش اور دوا دوش کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ پنجروں کی تعداد پہلے سے بھی بڑھی ہوئی اور پرندوں کی فریاد پہلے سے بھی زیادہ دلخراش ہے۔ سکھائے ہوئے سحرے ایک شاہ دانے کی خاطر مجبور ہیں کہ چوٹ سے لفافے کھولیں اور ان میں سے لوگوں کی تقدیر کے نوشتے باہر نکالیں۔ میں نے دیکھا کہ کرگوں کے سر لہو لہان ہیں، مینائیں پنجرے کی دیواروں پر ٹکریں مار رہی ہیں، کناریوں کے پر جھڑ رہے ہیں اور بلبلے پنجروں کے گوشوں میں سر جھکائے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ترقے آئینے کے سامنے کھڑے اپنی جوڑی کی آرزو میں چیخ رہے ہیں، اور اونگتی ہوئی گوریا ہر روز پنجرے کے در پر بھکاریوں کی طرح اپنے راتب کی منتظر ہے۔ تماشائی، تو جو اس شہر یا کسی اور شہر سے یہاں سیر کرنے آیا ہے، اس بڑے پنجرے میں ہزاروں پنجرے دیکھتا ہے اور اچانک سوچنے لگتا ہے کہ تو خود اس پنجرے کا قیدی ہے۔ تو ان خالی پنجروں کو دیکھتا ہے اور ان حیوانوں کا تصور کرتا ہے جو ان میں رہ کر سختیاں اٹھا چکے ہیں۔ تو دروازے کی طرف جاتا ہے، تیرے دل میں ایک خوف ہے، اگر دروازہ بند ہوا، اگر کٹہرے کی سلاخیں تنگ اور مضبوط ہوئی تو یہیں پھنس کر رہ جائے گا، چیخے گا، مدد کے لیے پکارے گا، مگر کوئی سننے والا نہیں، کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں۔ تو تنہا اور مجبور سلاخوں کے پیچھے سے پنجرے کے اندر سے باہر کا عالم دیکھ رہا ہے۔ آسمان پر بادل دوڑ رہے ہیں، دریاؤں اور ندیوں میں پانی جاری ہے، ہوائیں اور آندھیاں پہاڑوں پر دشت میں چل رہی ہیں، گونج رہی ہیں، چڑیا آزادی کے ساتھ اڑ رہی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، اور تو نامعلوم مدت کے لیے اس پنجرے میں اسیر ہے۔ تیرے چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے، تیرے پیروں کی طاقت سلب ہو جاتی ہے اور تیرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ سلاخوں کو گرفت میں لے کر آخری کوشش کرے، لیکن سلاخیں مضبوط ہیں اور تیرے بازو شل۔ تماشائی، ہراساں نہ ہو، اس پنجرے کا دروازہ ہرگز بند نہ ہوگا۔ تو جب چاہے بڑی آسانی کے ساتھ ان سلاخوں سے باہر جا سکتا ہے۔ تو اے تماشائی، تو بلا خطر پہلی اور دوسری منزل سے گزر کر اس پنجرے کی تیسری منزل پر چلا جا۔ یہاں بھی تجھے جگہ جگہ پنجرے نظر آئیں گے، لیکن اصلی پنجرہ، بڑا پنجرہ، چھت کے کڑے سے فانوس کی طرح لٹکا ہوا ہے۔ یہ پنجرہ فن کا شاہکار ہے اور بہترین کاریگروں نے کئی سال تک مسلسل اس پر محنت کی ہے۔ اس کے نقش و نگار دیکھ، اس کے بیل بوٹوں کے پیچ و خم دیکھ، کس کمال کے ساتھ لوہے میں پیوست کیے گئے ہیں۔ سونے کے بنے ہوئے ان پرندوں کو دیکھ جو پنجروں کے باہر کی چھت اور سلاخوں پر بیٹھے ہیں۔ پھر پنجرے کے اندر دیکھ، تعجب نہ کر، جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے ایک انسان کا پنجر ہے۔ میرے لیے ممکن نہ تھا کہ خود کو کسی پنجرے میں قید کر لوں اور پھر خود اپنا ہی تماشائی بنوں، اس لیے میں گیا اور سچ مچ کا انسانی پنجر لے آیا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کس کا پنجر ہے۔ میں نے وصیت کر دی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دیا جائے اور میری راکھ کسی برتن میں بھر کر اسی پنجرے میں رکھ دی جائے۔ اگر میری وصیت پر عمل کیا گیا ہو تو اسے دیکھے گا۔ اور تماشائی جب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچتا ہے تو اس کو بہت بڑا اور شاندار نقش و نگار سے آراستہ پنجرہ اونچی چھت سے لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ پنجرہ کھڑکیوں سے آنے والی ہوا میں ہلتا رہتا ہے، اور جو انسانی پنجر اس میں بند ہے اس کے ہاتھ، پیروں اور کمر میں کمانیاں لگا کر اسے سلاخوں میں اس طرح باندھا گیا ہے کہ وہ پنجرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا رہتا ہے۔ اور تماشائی جب غور سے دیکھتا ہے تو اسے شیشے کا ایک سربند مرتبان بھی نظر آتا ہے جس میں کچھ راکھ اور جلی ہوئی ہڈیوں کے ٹکڑے بھرے ہیں۔